बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हमारे माशरे का अलमिया समझ लें, पुरानी पकी हुई आदत समझ लें, अंदाज़े ज़िंदगी समझ लें, वहमो गुमा समझ लें, ओल्ड ट्रेडिशन समझ लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन एक बात ज़रूर समझ लें, ये वो हकीकतें हैं जिन्होंने बलाओं का रूप धारा हुआ है। यहाँ एक छोटी सी मिसाल से समझाना चाहूँगी। एक चिड़ियाघर में एक पिंजरे के अंदर बहुत सारे बंदर थे। मालिक ने क्या किया कि पिंजरे के अंदर केलों का एक गुच्छा छत पर लटका दिया और इन तक पहुँचने के लिए सीढ़ी भी लगा दी। बंदर बहुत खुश थे कि इनके खाने के लिए बहुत सारे और अच्छे केले मौजूद थे। इनमें से एक बंदर सीढ़ी पर चढ़ा। वो केला तोड़ने ही वाला था कि पिंजरे के बाहर से किसी ने इस पर ठंडा पानी फेंक दिया। वो यख ठंडा पानी था, ना सिर्फ इस पर बल्कि बाकी बंदरों पर भी वो ठंडा पानी फेंका गया। लेकिन फिर वो केला तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तो फिर ऐसा ही हुआ। तो फिर वो तीसरी बार भी आगे बढ़ा तो इस बार भी यह ठंडा पानी बाहर से आया, जिसने सब बंदरों को गीला कर दिया और इतने ठंडे पानी से सारे बंदर कांपने लग पड़े। इस बार जब फिर बंदर केले के लिए आगे बढ़ने लगा तो पिंजरे में मौजूद बाकी सब बंदरों ने इसे मारना और पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से बाकी भी मुसीबत में पड़े हुए थे। इस तरह से जो भी कोशिश करता सीढ़ी चढ़ने और केले तोड़ने की तो उन पर ठंडा पानी गिरता और यूँ फिर केला तोड़ने वाले को मार पड़ती। ऐसा रोज़ होता। लेकिन कुछ दिन बाद तो ऐसा भी हुआ कि ठंडा पानी भी आना बंद हो गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो भी अब सीढ़ी चढ़ता इसको मार पड़ती, क्योंकि वजह ये थी कि अब वो खौफ में मुब्तला हो चुके थे। इन्हें आदत भी हो गई थी और इनके दिमाग में भी ये चीज़ बैठ गई थी कि जो भी केलों तक पहुंचने की कोशिश करेगा इसे मारना पड़ेगा और इसे मार खाना पड़ेगी। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि इस पिंजरे के अंदर से एक पुराने बंदर को बाहर निकाल जाता और इसकी जगह पर एक नया बंदर अंदर लाया जाता। नया बंदर इस सूरत हाल से बिल्कुल नावाकिफ़ था। वो हैरान था कि इतने बड़े केले के गुच्छे को कोई क्यों नहीं खाता, सीढ़ी भी मौजूद है, फिर वहाँ तक कोई क्यों नहीं पहुँचता। तो ऐसा हुआ कि वो जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ा तो पिंजरे में मौजूद सारे बंदर इस पर लपक पड़े और मार धाड़ शुरू हो गई। इस तरह रोज़ ऐसा ही होता। रोज़ एक पुराने बंदर की जगह नया बंदर लाया जाता और वो केले के लिए सीढ़ी के ऊपर चढ़ता और वो मार खाता। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसा आया कि पिंजरे में पुराने बंदर निकल चुके थे और इनकी जगह नए बंदर आ चुके थे। को ठंडे पानी के गिरने का पता ही नहीं था। वो तो इस तारीख को जानते भी नहीं थे, लेकिन वो ज़रूर इस तारीख को जानते थे कि जो भी केलों को लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ेगा इसे मार खाना पड़ेगी। और अब कोई भी बंदर ऐसा नहीं बचा जो सीढ़ी पर चढ़कर केलों को हासिल करने की कोशिश करेगा। और इस तरह से फिर वो बाहर से फेंके गए केलों पर गुजारा करते और वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो ये सोच सके कि आखिर क्या वजह है केलों को ना तोड़ने की और मार पड़ने की, आखिर वजह क्या है। और किसी एक में भी अब आखिर जुर्रत क्यों नहीं हो रही आगे बढ़ने की। और फिर यूँ वो दूसरों के मोहताज होकर रह गए कि बाहर से कोई हमारे लिए कोई चीज़ फेंके और हम फिर इसे खाएं। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही हमारे माशरे का भी ये अलमिया है। इसको अलमिया समझ लें, आदत समझ लें, अंदाज़े ज़िंदगी समझ लें, वहमो गुमा समझ लें और ट्रेडिशन समझ लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन एक बात ज़रूर समझ लें कि हम इंसानों में भी ये रवज पाई जाती है। अगर कोई आदत पड़ गई तो इसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई वहम लग जाए तो इस वहम से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी काम करने का डर और खौफ अगर दिल में बैठ जाए तो इस खौफ को दिल से भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह से वो बंदर ठंडे पानी से डर गए। डर और खौफ की वजह से ना वो खुद आगे बढ़े और ना ही इन्होंने किसी को आगे बढ़ने दिया। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से लोगों में भी बहुत से ऐसे होते हैं जो ना तो खुद कोई काम करते हैं बल्कि दूसरों को भी काम नहीं करने देते। बल्कि होता ऐसे है कि जो ऊपर जाने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ता है और अपना गोल अचीव करने के लिए, तो इसको गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है, इसको घसीटा जाता है। ये वही हमारे माशरे के निकम्मे और नालायक लोग होते हैं जो ना तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, बल्कि डरा धमका के इन्हें भी अपने जैसा बना लेते हैं। इसके अलावा एक और बात सामने आती है कि हमारे माशरे के वडेरे लोग, सियासतदान, ऊंचे तबके के लोग, ज़िम्मेदार लोग अपने मुलाजमीन, काम करने वाले, अपने मातहत जो होते हैं उनको डराते हैं, उनको खौफज़दा कर देते हैं
اور ان کے دلوں میں بڑے کام کرنے، بڑے عہدے حاصل کرنے، سیاستدان بننے، کچی بستیوں سے نکلنے کا ڈر ان کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں ایسا ڈر پختہ کر دیتے ہیں کہ یہ مزدور پیشہ لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی یہی کریں گے، ہمارا بھی یہی مقدر ہے، ہماری قسمت میں تو یہی کام لکھا ہوا ہے۔ آخر پھر ایسا کیوں ہے کہ ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں یہ نقش بن جاتے ہیں کہ ہم اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے یہی کام کرنا ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے یا جو ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ایک پرانی روایت بن جاتی ہے، یہ ایک ان کی عادت بن جاتی ہے اور ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ بن جاتا ہے۔ دوستوں، کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک نائی کا بچہ آخر نائی کیوں بنتا ہے؟ اس کا باپ بھی، اس کا بیٹا بھی، اس کا بھائی بھی، چچا بھی، تایا بھی، یعنی کہ اس کی پوری نسل ایک لڑی چلی آ رہی ہے کہ ان کا کام نائیوں والا وہ بڑی مہارت کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچپن سے وہ اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ طے ہوا ہوتا ہے اور یہ سیکھ لیا ہوتا ہے ان لوگوں نے کہ ہمارا مقدر بھی یہی ہے، ہمارا بھی یہی کام ہے۔ اس طرح سے وہ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں کرتے، جرأت ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک نیا سٹیپ لینے، آگے بڑھنے سے خوف زدہ ہیں۔ اسی طرح سے موچی کا بیٹا موچی ہی کیوں بنتا ہے؟ ایک بڑھئی کا بچہ، ایک ترخان کا بچہ، ایک مزدور کا بچہ، وہ وہی کام کیوں کرتے ہیں جو ان کے باپ دادا کرتے ہیں؟ بے شک یہ بات بھی سب کے لیے نہیں ہے، لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے اور ان کی نسلیں جو اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتی ہیں یا جو کام ان کے بڑوں کا ہوتا ہے وہی کام آگے سے وہ بچے اور ان کی نسلیں کرتی ہیں۔ اگر کوئی بڑا کسی بڑے عہدے پہ چلا گیا ہے تو اس کی نسلیں بھی آگے جائیں گی، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی جرأت نہیں کر رہا آگے بڑھنے کی تو پھر نسلیں بھی جرأت نہیں کرتی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خود آگے بڑھے اور نہ ہی انہوں نے دوسروں کو آگے بڑھنے کی ہمت دی۔ جب ہم کسی کو یہ ڈرا دیتے ہیں کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، اور یہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنا تمہارے بالکل بس میں نہیں ہے، اور کسی بھی کام کو اس طرح سے پیش کرنا کہ اگلے کو ڈرا کے رکھ دیا جائے، کو وہم میں مبتلا کر دیا جائے، تو یہ وہ عمل ہے جو ہمیں کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، اس کی شروعات ہمیشہ ایک قدم سے ہوتی ہے، اور وہ ایک قدم خود بڑھانا ہوتا ہے۔ ہم نے کسی نے آ کے ہمیں نہیں چلانا، ہمارے سفر کو کسی نے آ کے طے نہیں کرنا۔ اگر ہم بیمار ہیں تو اس کی میڈیسن ہمیں ہی کھانی پڑے گی، کسی دوسرے کے کھانے سے ہم صحت یاب نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے امتحان دینا ہے تو اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے، کسی دوسرے نے پڑھ کر ہمیں کامیاب نہیں بنانا۔ اگر ہم نے چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھیاں بھی ہمیں ہی چڑھنی پڑیں گی۔ اگر ہم نے اپنے پیٹ کی بھوک مٹانی ہے، پیٹ میں نوالا ڈالنا ہے، تو کھانا بھی تو ہمیں ہی پڑے گا، چبانا بھی تو ہمیں ہی پڑے گا، نگلنا بھی ہمیں ہی پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم نے اپنی زندگیوں کے مقاصد کو حاصل کرنا ہے تو قدم بھی ہمیں ہی بڑھانے پڑنے ہیں، ہمت بھی ہمیں دکھانی پڑے گی۔ لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم ہی وہ ہوں گے جو روتے پھریں گے، تقدیر کے، مقدر کے روتے رہیں گے، کبھی حکمرانوں سے گلے کرتے رہیں گے۔ ہم آخر خود سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ آخر ہم نے کون سی اور کتنی کوشش کی ہے؟ یہ پیغام اسپیشل ہماری سوسائٹی کے لیے ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو اگر ہم ڈرا دیں گے کہ اسٹڈی کے لیے، امتحان کی تیاری کرنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑے گا، موٹی موٹی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، محنت کرنا پڑے گی، پھر جا کے امتحان پاس ہوگا، اور وہ بھی قسمت۔ کچھ تو لوگ اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں تو نوکریاں بھی نہیں ملتی، تو کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کر؟ کچھ لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ چولہے چکاریاں ہی کرنی ہے، یہاں گھر کے کام ہی کرنے ہیں، گھروں کو ہی سنبھالنا ہے، پڑھ کر کچھ بن کر کیا کرنا ہے؟ ایسے رویوں سے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور نہ ہی ہم کسی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم آ کر یہ بات کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ ہم بندر نہیں ہیں، انسان ہیں۔ انسان بھی وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، آگے بڑھنے کے لیے مواقع دیے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم آج چھوٹے قدم نہیں چلیں گے تو بڑے قدم ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اگر آج ہم ہمت نہیں کریں گے، آج ہم جرأت نہیں کریں گے، آج ہم حوصلہ نہیں کریں گے آگے بڑھنے کا، تو کل وقت اپنی پیروں تلے ہمیں رون ڈالے گا۔ اگر ہم آج چھوٹے ہیں تو کل بڑے بھی تو بننا ہے نا۔ سوچیں کہ اگر ہم آج اپنے لیے کچھ کرتے ہیں اور
اور کل ہم کچھ بڑے بن جاتے ہیں، کسی عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کتنی بڑی موٹیویشن بنیں گے، کتنے لوگ ہمیں دیکھ کر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور یہ کتنی خوشخبری کی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے راستے بن گئے، یوں کئی نسلیں سنور جائیں گی۔ اور آخر میں یہ بات بتاتی چلوں کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم میں بھی تو کوئی ایسا تھا جس نے فوج کے منصب احسن طریقے سے نبھائے، راتوں کو خطرات میں اپنی جان کو ڈال کے سرحدوں کی حفاظت کی۔ جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب ہم درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر کی تلاش میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ خود بھی تو ڈاکٹر بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب بڑے عہدیداروں پر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کیوں نہیں بڑے عہدوں پر پہنچ سکتے؟ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بڑے عہدوں پر پہنچے ہیں، کسی بھی منصب پر لگے ہیں، تو وہ ایسے ہی نہیں لگے، بلکہ انہوں نے راتیں جاگی ہیں، محنت کی ہے، خود کو آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا ہے، جرأت کی ہے، ہمت دکھائی ہے۔ آخر ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارے ارد گرد کتنے ٹیچرز، کتنے ججز، کتنے انجینئرز، کتنے وکلاء اور کتنے ہی ایسے منصب والے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی عہدے پر ہیں۔ تو یہ سب لوگ اوپر سے پڑھ کر تو نہیں آئے نا، ان لوگوں نے بھی محنت کی ہے، یہ لوگ بھی راتوں کو جاگے ہیں، ان لوگوں نے بھی گرمی اور سردی کو برداشت کیا ہے۔ تو پھر آخر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر ہم کیوں محنت کرنے سے ڈرتے ہیں؟ آخر ہم نے کون سے وہم پالے ہوئے ہیں؟ ہمارے یہ وہم، یہ خوف، یہ ڈر کون نکالنے آئے گا؟ کیا کوئی فرشتہ آئے گا؟ نہیں، ہم خود نکالیں گے اس خوف کو، ڈر کو ہم اپنے اندر سے خود ختم کریں گے۔ کس بات کا ڈر ہے؟ آخر ہم مر تو نہیں جائیں گے، پگھل تو نہیں جائیں گے، ختم تو نہیں ہو جائیں گے؟ دوستو، یقین جانیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ ہم خود کو اور اپنی نسلوں کو آگے بڑھنے کا وسیلہ بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان بندروں کی تاریخ نہیں دہرانی۔ ہم انسان ہیں، اعلیٰ مخلوق ہیں، بندر نہیں ہیں۔ تو پھر کیوں ہم ان جیسی روش کو اختیار کریں، ان جیسی تاریخ کو دہرائیں؟ بس یہ یقین رکھنا ہوگا کہ ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وقت ہمیں موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ ہم بھی اس عظیم بچے کی طرح بن سکتے ہیں جو ایک چمڑے کا کام کرنے والے کا بیٹا تھا، جو ہمیں ایسا پیغام دے کے گیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ ذرا غور کریں، اس نے اپنی سوچ کو چمڑے تک محدود کیوں نہیں رکھا؟ جب وہ راتوں کو جاگ کر پڑھتا تو اس کے گھر والے جب اسے یہ کہتے کہ تم اتنا نہ پڑھا کرو، اس سے تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، تو وہ آگے سے یہ آخر کیوں جواب دیتا تھا کہ اگر میں آج محنت نہیں کروں گا تو کل میں بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ پھر کیا وجہ تھا کہ چراغوں کی مدھم لائٹ کو اپنے مقاصد کے آڑے آنے نہیں دیا؟ کیا جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ ہمارے قائد، ہمارے محسن قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جنہوں نے اپنی محنت سے ہمیں اتنا خوبصورت پیغام دیا، جن کو آج بچہ بچہ جانتا ہے، جن کی وجہ سے آج ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ، آپ لوگ کسی کے لیے موٹیویشن نہیں بن سکتے؟ کیا ہم اپنا قدم نہیں بڑھا سکتے؟ کیا ہم ہمت نہیں کر سکتے آگے بڑھنے کی؟ تو آئیے ہم ایسا پیغام بن جائیں کہ نہ صرف خود آگے بڑھیں بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ آگے لے کے چلیں، دوسروں کو بھی آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکیں۔ یہ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اپنے والدین، اپنے ملک کا نہ صرف خود نام روشن کریں بلکہ دوسروں کو بھی آگے لے کے چلیں، دوسروں کے لیے ایک پیغام بن سکے تاکہ کسی کی ہماری وجہ سے زندگی سنور سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔